अगर मैं वाइस चांसलर ना होता, एक मालिक है ना जी, मैं रक्षा चलाऊंगा, वीडियो बनाए, वो कभी वायरल नहीं होगी। हमने तो सुना था कि जिसने वालिदैन को या साथसा को सताया उन्होंने रिक्शा चलाया, आपने क्यों रिक्शा चलाया? ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, साइकोलॉजिकली ये लोगों को डिप्रेस कर रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर एक दिन साइकिल पे आए और वो कहे जी कोई गाड़ी न चलाओ, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस है। मैं लेटर लिखूंगा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को कि मुझे जी वहां रक्षा नहीं अलाउड, मुझे रक्षा का लाइसेंस दिया जाए प्राइवेट। आप अगर रिक्शा चलाएंगे तो नौजवानों को ये मैसेज भी जा सकता है कि पढ़ने की क्या जरूरत है। रक्षा अगर आप कोई चलाते हैं उसमें क्या बुराई है? एक रिस्क के इलाल है। 3-4 साल टर्की पढ़ाया, स्पीक वेरी गुड टर्किश। तो एक बड़ी गुड लुकिंग एक स्टूडेंट थी, मैं बच्चा के बड़े, मैंने उससे पूछा टर्किश में, उसने कहा जी मेरा बाप बैंक के सामने छाबड़ी लगाता है। तो ये बात मैंने किसी से बात की थी, मैंने कहा यार एक लड़की से, उसने कहा कुंडी साहब इन्होंने एक दिन गुलामी नहीं देखी, इन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया है। आज जब आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आप फिर शिकायत हुकूमत से ही कर रहे हैं। इस सिस्टम को, इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किसने करना था? एक इस मुआशरे की जो दुखती नफ्स थी उस पे तो हाथ पड़ा किसी का। तो इंटरिम गवर्नमेंट में सारे ब्यूरोक्रेट बैठे हैं सवाए कोई एक प्रोफेसर के। आपने कभी किसी प्रोफेसर को सेनेट में लाए? उसने कहा कुंडी साहब आपके पास अगर 20-25 करोड़ रुपए हैं तो आप किसी पार्टी को ओबलाइज करके सेनेट की सीट ले सकते। ये मेरा अपनी सेइंग है जो काफी वायरल हुई है कि नेशंस आर बिल्ट एंड डिस्ट्रॉयड इन क्लासरूम्स। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर कुंडी साहिब, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट से कबल चंद दिन पहले ही एक सिंबॉलिक तौर पे रिक्शा चलाकर कुछ मैसेज देने की कोशिश की और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी गई। तो हम प्रोफेसर साहब से बात करते हैं कि सारी ज़िंदगी प्रोफेसर रहे, फिर वाइस चांसलर भी बने और जो है वो तकरीबन एजुकेशनिस्ट रहे हैं, एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता रहे हैं। तो फिर रिक्शा चलाकर आखिर वो यूथ को, लोगों को, दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते थे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। दिस इज़ रियली गुड। आप, मैंने सुना है कि सुबह के वक्त जो है वो वॉक भी करते हैं और फिर आपने इसी तरह से इसी दौरान जो है वो रिक्शा भी चलाया। तो हमने तो सुना था कि जिसने वालिदैन को या साथसा को सताया उन्होंने रिक्शा चलाया, आपने क्यों रिक्शा चलाया? मैंने जो रिक्शा चलाया इसके पीछे 4-5 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि मैं हर रोज फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स मैंने एक यूट्यूब खोला हुआ है अपना, तो मैं कोई ना कोई मैसेज देता हूं जिसका अच्छा रिस्पांस होता है फॉर यंग जनरेशन, फॉर कंटेम्परेरीज। तो हुआ ये कि एक दिन मैंने एक रक्षा गुजरा, वो जाके ठहरा और मेरे तो मैंने उनसे हेलो हेलो किया। तो मैंने कहा आज इसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो के पीछे 2-3 फैक्टर्स ये हैं एंड एवरीवन शुड इंडोर्स इट। या एक तो बड़ी सख्त महंगाई है और रूट कॉज आपका पेट्रोल है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। अब ये बात एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन है, चूंकि हर चैनल मुझे इंटरव्यू कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मोटरसाइकिल की जगह साइकिलिंग शुरू कर दी है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं वेरी हार्ड टू से जिन्होंने कहा कि चलो बेटियों को नहीं पढ़ाते, बेटे पढ़े, उनको घर बिठा दिया बेटियों को। अब जिसकी 30,000 तनख्वाह है और हर रोज 25। दूसरी बात यह है कि एक ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आप कौम को यह बोल दें कि जी हम आज 50 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हैं लेकिन 1 साल तक नहीं बढ़ेगा, तो दे कैन एटलीस्ट एडजस्ट, मेंटली ट्यून हो जाएंगे। कोई नहीं है, कल 25 रुपए फिर महंगा हो जाएगा। तो ये एक सॉलिडेरिटी है जी इन लोगों के साथ।
ڈاکٹر صاحب آپ کا بالکل یہ میسج امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً یہ جو لوگ مہنگائی سے مشکلات میں آ رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہونے سے، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی ہے، لیکن آپ ایک وائس چانسلر ہیں اور آپ اگر رکشہ چلائیں گے تو نوجوانوں کو یہ میسج بھی جا سکتا ہے کہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اگر ایک وائس چانسلر بن کے اور ریٹائرمنٹ کے بعد رکشہ چلانا پڑے گا تو یہ میسج بھی تو جا سکتا ہے، اس کا یہ بھی ایک خوفناک پہلو ہے۔ دیکھیں جی، مجھے 44 سال ہو گئے، 79 سے لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، 2 ٹائمز وی سی ایگزیکٹو ڈائریکٹر۔ اگر میں وائس چانسلر نہ ہوتا، ایک مالی کہے نا جی میں رکشہ چلاؤں گا، ویڈیو بنائے، وہ کبھی وائرل نہیں ہوگی۔ یو گیٹ مائی پوائنٹ ہیئر۔ سمبولک یہ ہوتا ہے جب چرچل روڈوں پہ آیا بینگ دا پرائم منسٹر، تو پھر ساری قوم، اگر پرائم منسٹر ایک دن سائیکل پہ آئے اور وہ کہے جی کوئی گاڑی نہ چلاؤ، تو دیٹ ول میک اے ڈفرنس ہے۔ یہ جو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، سائیکولوجیکلی یہ لوگوں کو ڈپریس کر رہا ہے، لوور مڈل کلاس کو، جن کا پیٹرول مفت ہے، یا جو اب امیر لوگ ہیں ان کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اور میں آنیسٹلی ابھی جا رہا ہوں، میرا اپنا 6 مرلے کا گھر ہے اسلام آباد میں لیٹر لکھوں گا چیف کمشنر اسلام آباد کو کہ مجھے جی وہاں رکشہ نہیں الاؤڈ، مجھے رکشے کا لائسنس دیا جائے پرائیویٹ۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے اس کو عملی طور پہ لے کے چلنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پینشن وائس چانسلر کے طور پہ جو آپ کی ریٹائرمنٹ ہے اور ایجوکیشنسٹ کے طور پہ آپ نے کام کیا، اس سے آپ اب اتنا پیسہ نہیں کما سکتے کہ اپنی باقی کی زندگی کا ارننگ کر سکیں؟ دیکھیں جی، میری تو پینشن ہے، اور لیکن بات یہ ہے، اگین آئی ایم ٹیلنگ یو، کہ ایک وہ سینس آف سولیڈیرٹی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے جی کہ رکشہ اگر آپ کوئی چلاتا ہے اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کون سا ایسا ایک رزق کے حلال ہے؟ دیکھیں، اگر میں گاڑی کا پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتا، ایسے لوگ ہیں کہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اب وہ پیٹرول نہیں افورڈ کر سکتے، اور موٹر سائیکل رسکی ہے، ہیلمٹ پہننا پڑتا ہے، تو اگر وہ ایک اپنا پرائیویٹ رکشہ لے لیں اور جا کے منڈی سے سبزی لے آئیں یا کسی وائف کو پہنچائیں، تو اس میں برائی ہے؟ ہماری برائی تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارا، دیکھیں ایک بات تو ہے نا، ہمیں 200 سال غلام رکھا گیا ہے۔ یہ افغان ہے، انہوں نے 2 جنگیں لڑی، 2 سپر پاور کو ہرایا، در پدر ہو گئے، بھوکے ہو گئے، لیکن ان کا سر فخر سے نیچے نہیں گیا۔ اور میں نے اس دن ایک بات کی تھی، میں نے ٹرکی میں 4 سال ٹرکی پڑھایا، اسپیک ویری گڈ ٹرکش۔ تو ایک بڑی گڈ لکنگ ایک اسٹوڈنٹ تھی، میں کہا کہ ایک بڑے، میں نے اس سے پوچھا ٹرکش میں، اس نے کہا جی میرا باپ بینک کے سامنے چھاپڑی لگاتا ہے۔ تو یہ بات میں نے کسی سے بات کی تھی، میں نے کہا یار ایک لڑکی سے، اس نے کہا ہے کنڈی صاحب انہوں نے ایک دن غلامی نہیں دیکھی، انہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ رول کیا ہے، یہ غلامی تو ہم ہیں۔ ایک لڑکا تھا، اس کا باپ حکے بناتا تھا، وہ سی ایس ایس کر کے گیا، ہی وینٹ ٹو آئی تھنک کسٹم گروپ، وہ کسی نے کہا، اس نے کہا میرا باپ حکے بناتا ہے، تو ساروں نے بات میں اس کو کہا کہ وہ میرا سونا ایک گل نہ کر، ان کو یہ بات مت کر، اب تم ایلیٹ بن گیا ہے، تیرا باپ حکے بناتا تھا، اس کو مینشن نہ کرے یار، نہ کسی کو بتا۔ یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ میں نے کہا یو شوڈ ہیو فری لو، اور کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے، میں نے کہا لو یور کنٹری، پاکستان ہے تو آپ ہیں، یہ آپ کی پہچان ہے، کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ کراس بارڈرنگ کی ہے، رومانیہ سے بلغیریا، گریس سے ٹرکی، کافی میں نے آرمینیا سے بکو، آذربائیجان کا، تو مجھے پتہ ہے یہ جو میرا سب پاسپورٹ ہے اس کی کیا قدر ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ لو نالج، رانگلی ایجوکیٹ نہ ہو آپ۔ ہمارے معاشرے کا اس وقت بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ رانگلی ایجوکیٹ ہو رہی ہے۔ مطلب ہے ایک میں کہ آپ جی داخلہ لے لیں، یہ جو اکثر گوسٹ انسٹیٹیوشن ہیں، ہمارے پیلے سکول ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہمارے لیڈرشپ کچھ نہ کرتی، لیکن اچھا سکولنگ سسٹم دے جاتی، جب کمپیریٹیولی امیر غریب
کمشنر اور اس کے ڈرائیور کا بیٹا اور اس کا بیٹا ایک سکول میں جاتے جو ٹرکی میں ہے, ایران میں ہے, ملیشیا میں ہے. سوری فار انٹرپشن, بٹ میرا ایک کوسچن ہے کہ آپ خود اس ایجوکیشن سسٹم کا 79 سے حصہ ہیں اور آپ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا تھا. آج جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو آپ پھر شکایت حکومت سے ہی کر رہے ہیں. اس سسٹم کو, اس ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کس نے کرنا تھا؟ آپ لوگوں نے کرنا تھا. دیکھیں بیٹا, میں 68 کراس کا 69 میں ہو گیا ہوں. میں 15 میں ریٹائر ہو گیا. میرے پہلے 2 اسٹوڈنٹ 9th کامن میں گئے, وہ ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوا. خدا گواہ میں تو اپنی ایز اے استاد اننگ کھیل چکا ہوں جو میں نے کھیلنی تھی, ان نون, مطلب ہے جو میں نے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا تھا وہ تو. اور آئی ایم پراؤڈ, یہ میں پھر ریپیٹ ہو رہی ہے باتیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی, کہ میں نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو بھی آپ ٹیچنگ میں لائیں. وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہے IBA کراچی میں, آؤٹ آف مائی, میرے ایک بیٹی 3 بیٹے ہیں. بات یہ ہے کہ یوتھ کو جو پیغام جانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ You should never suffer from inferiority complex. حالانکہ ہمارا یوتھ بڑا کنفیوز ہے. وہ کیوں کنفیوز ہے؟ وہ ہوپ لوز کر رہا ہے. نعرے بازیاں تو ہیں لیکن ان کے لیے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جی اس معاشرے میں ہیو اور ہیو ناٹس میں بڑا فرق ہے. ایک غریب کا جو بیٹا ہے وہ غریب کا بیٹا بڑا سفر کر رہا ہے اور ڈیکوٹمی ہے. آپ, ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا اردو بولیں انگریزی, بھائی CSS انگلش میں ہے. آپ کو پتہ ہے CSS میں ایبسولوٹ میجورٹی لڑکے پریسی میں فیل ہو جاتے ہیں. کئی غریب کے بچے پریسی پاس نہیں کر سکتے, آؤٹ ہو جاتے ہیں. اچھا ISSB انگلش میں ہے, آپ کے ٹاپ ایگزامز انگلش میں ہیں اور آپ کہتے ہیں اردو. آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے اسٹینفورڈ میں, آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے لیڈز میں, اور آپ کہتے ہیں جی یہاں اردو پڑھیں. آپ انگلش ختم کر دیں, I will love to learn, اور پڑھیں گے, سارے پڑھیں گے. اب یہ ویڈیو تو 3 منٹ کی ویڈیو بھی نہیں ہے, لیس دین 3 منٹ, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا ایک میسج تو گیا. ایک اس معاشرے کی جو دکھتی نفس تھی اس پہ تو ہاتھ پڑا کسی کا. نو ڈاؤٹ اس میں تو آپ کامیاب ہوئے ہیں. باقی یہ ہے جی, باقی یہ ہے, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی پولیٹیکل سسٹم میں سسٹم سینٹرک ہوتا ہے اور انڈیویجول سینٹرک ہوتا ہے. ڈزنٹ میٹر فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ. ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی یا جو سسٹم ہے اس میں انڈیویجول سینٹرکزم بہت ہے. اس میں جنرلز کا رول ہے, ججز کا رول ہے, اچھا یا برا ہے. اس میں بیوروکریٹس کا رول ہے. آپ کی اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ میں سارے بیوروکریٹ بیٹھے ہیں سوائے کوئی ایک پروفیسر کے. آپ انڈیا میں اب بھی راج سبھا میں اچھی خاصی جو نمبر ہے وہ انٹلیکچوئل ایون ایکٹرز کو دیتی ہے. نرگس واز دا ممبر, ہیما مالنی واز دا ممبر. آپ نے کبھی کسی پروفیسر کو سینٹ میں لائے؟ فار ایگزامپل ایک PhD ہے پولیٹیکل سائنس میں, اس نے ایسٹ ویسٹ میں پڑھا ہے. وہ مجھے, میں نے ایک دفعہ کسی سے بات کی تھی, اب یہ بات مجھے دکھ سے, اس نے کہا کنڈی صاحب آپ کے پاس اگر 20-25 کروڑ روپے ہیں تو آپ کسی پارٹی کو oblige کر کے سینٹ کی سیٹ لے سکتے. میرا یہ بھی تھا کہ انٹلیکچوئل شوڈ پلے اے رول. ان کو ایسی ویڈیو بنانی چاہیے. So it's a way of protest. ہم یہ سمجھیں کہ یہ رکشہ چلا کے آپ نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی کہ کیونکہ بات یہ تھی کہ یہ تھا ایکسیڈنٹل. جسٹس کیانی نے ایک سپیچ کی تھی اور وہ اس وقت تو میڈیا نہیں تھا, سارے اخباروں نے, and he became a famous speaker. بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے تو اس سے بہترین ویڈیو میں نے بنائی. اس کے تو ویورز کبھی 500 سے اوپر نہیں گئے یا 300 سے, لیکن یہ ہٹ ہو گئی. اور اس کے ہٹ ہونے کے پیچھے وہ معاشرے کے زخم ہیں. وہ جو چیئرمین HC تھا جو بیسیکلی پروفیسر, اس کا جو فلیگ جو تھا اور اس کا وہ ان کو نہیں بھاتا تھا.
میں تو یہ بات اوپن کروں گا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ملک میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، کوئی استاد ہے، بیوروکریٹ ہے، یا جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اس کی گاڑی کا فلیگ امپورٹنٹ ہے یا پھر وہ جو سسٹم میں تبدیلیاں لانا چاہتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، وہ زیادہ اہم ہے؟ میڈم کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک سٹیٹس کو چل رہا تھا. اس نے تو آپ سے نہیں مانگا تھا نا، وہ تو چل رہا تھا. پھر آپ کہہ دیں کل منسٹر صاحب فلیگ نہ لگائیں. فلیگ تو ایک کنٹری کا آنر ہے. مطلب ہے یہ واقعہ جو ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے پیچھے ساری بیوروکریسی تھی. بات یہ ہے کہ یہ میرا اپنی سینگ ہے جو کافی وائرل ہوئی ہے کہ نیشنز آر بلٹ اینڈ ڈسٹرائڈ ان کلاس رومز. ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ یہ بتا دیجیے گا کہ آج اتنی مایوسی ہے معاشرے میں، آپ نے رکشہ چلا کے ایک پیغام تو دیا، لیکن آلریڈی جس یوتھ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے، جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ میڈم ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ انٹرپرینورشپ پہ جانا چاہیے. ایک چیز میں بتاؤں جو ابھی اتنی وائرل نہیں ہو رہی ہے، اتنی ویزیبل نہیں ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے یہ موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ لے کے کما رہے ہیں. مجھے اس دن ایک لڑکا ملا بڑا لائق، اس نے کہا سر میں جاب نہیں کرتا، میں خود کما رہا ہوں. فری لانسنگ کرتے ہیں. لیکن جتنا ہونا چاہیے، جتنی گورنمنٹ کی سرپرستی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، اور اس کا آسان سلوشن نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات تو ہے کہ گورنمنٹ ان کو پیٹرنائز کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کانفیڈنس دے. اب روڈ پہ کیا ہوتا ہے جی، روڈ پہ قصور بھی پیدل چلنے والے کا، اور کراؤڈ بس جلا دیتا ہے. کیوں؟ پیپل ہیو بیکم ایلینیٹڈ. ہمارے معاشرہ جو تھا، پارٹیسپینٹ تو بہت کم تھے. ایک تھا پیروکیل، ایک وقت تھا تھانے دار روڈوں پہ تھپڑ مارتے تھے. آج کسی پولیس والا تھانے دار روڈ پہ تھپڑ مار سکتا ہے کسی کو؟ اس بات یہ کہ ہم ایلینیشن زیادہ ہے. اب ایلینیشن کا حل یہ ہے کہ یو نیڈ گڈ جوڈیشل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اچھی پالیسی ہو. دوسری بات یہ کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلے. میں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں جی، ہر شخص کی اپنی بائسز ہے. اس ملک میں ایک صوبے بن جاتے اور ایک لوکل باڈی سسٹم اسٹیبلش ہو جاتا، ہم ترقی کر جاتے. ہم نے نہیں کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر منصور کنڈی موجود تھے، وائس چانسلر ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے، اور رکشہ چلا کر سمبالیکلی انہوں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی جو کہ بہت وائرل بھی ہوا. انہوں نے ایک انوکھے انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ استاد کی کوئی عزت نہیں ہے. دوسرا یہ پیغام بھی دینا چاہتے تھے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. اگر آپ رکشہ چلاتے ہیں تو اس میں کوئی تہذیب محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایک محنت مزدوری ہے جس سے کوئی اپنی آمدنی بنا رہا ہے. تو آپ کو ان کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.